लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक दानिश्वर डेवलपमेंट सेक्टर की एक रहनुमा और सिंधी उर्दू अंग्रेज़ी के मुसन्निफ़ और कॉलमिस्ट जनाब नसीर मेमन साहब। आज हम नसीर मेमन के साथ कई एक बातें करेंगे, लेकिन लगे हाथ में आपको ये बात बताऊं कि पूरे सिंध की तरह पूरा मुल्क जो है एक बात पे सोचने पे आ गया है कि ये गलियों में क्या हो रहा है, रास्तों पे, शाहराहों पे, रोडों पे, शहरों में ये क्या हो रहा है। ये लाल नीले पीले झंडे जो है और उस पे लिखा हुआ है कि इंडस पे कोई भी नया कैनाल नहीं बनना चाहिए। तो इंडस के इस नए कैनाल का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और यहाँ तक कि जिस ऐवान सदर की तरफ लोगों का रुख था कि वहाँ से कोई न कोई सबील निकले, तो जनाब आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये ऐलान किया कि सूबों में जिस तरह का माहौल है उसमें हमें इस तरह के कैनाल नहीं बनाने चाहिए। और उसके बाद 3 दिन पहले सुबह सिंध के दारुल हुकूमत और सिंध असेंबली में मौजूद सेशन के पहले ही रोज़ जुम्मे के दिन जनाब लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक मुफस्सल करारदाद पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडस पे 6 नए कैनाल जो है वो नहीं होने चाहिए। और इस सिलसिले में हम जनाब नसीर मेमन साहब से कई एक बातें करनी चाहेंगे। नसीर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम। बड़ी मेहरबानी है हमें टाइम देने की। ये सदर साहब ने ये कर दिया, लोगों का तो ये मुतालबा था, गोया आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो नहीं कर रहे और वो करेंगे तो ये मामला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमें महसूस हुआ कि सदर के इस खिताब के बाद अब ये ऐवान सदारत से ये ख़त या ये करस्पॉन्डेंस कहाँ जाएगी, क्या करेगी? शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ऐवान सदर इस पे कोई करस्पॉन्डेंस करेगा या नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी ख़त व किताबत मेरी नॉलेज में नहीं आई। ठीक है। और ये सिंध असेंबली का तो ये ट्रेडिशन भी है, वैसे रूल्स में भी है कि जो भी करारदाद हो वो बजरिया डाक वो भेजेंगे जिस सूबे या वफाक के हवाले से या जिस डिपार्टमेंट इवन उसके हवाले से होती है, इवन किसी कोर्ट के हवाले से भी वो उधर ही जाती है। तो वो भी अगर उधर भेजे भी तो अब मेरा सवाल ये है कि सदर और सिंध असेंबली इसके इस करने के बाद क्या मसला हल हो गया? देखें, मैं नहीं समझता कि इससे कोई मसला हल हो गया। क्यों? इसलिए कि ना आइन में करारदाद के लिए कहीं लिखा है कि करारदाद मंजूर हो जाए तो वो काम नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आइन में ये भी नहीं लिखा कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में सदर के खिताब में जो बातें होंगी वो लाजमन उन पे अमल होगा, ये कहीं नहीं लिखा। खैर, आइन में तो ये भी नहीं लिखा कि सदर ग्रीन इनिशिएटिव के साथ बैठ के अपने दफ्तर में बैठ के कैनाल्स पे फैसले करे, वो भी गैर आइनी था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब सदर हुक्म दे रहा हो, हिदायत दे रहा हो कि ये कैनाल्स बनाएं, उस पर तो बड़ा जल्दी अमल करना चाहते हैं। उस पर एकदम PC1 बन जाता है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन अपना CDWP में चला जाता है, एक्निक में चला जाता है। इवन PC1 जो डॉक्यूमेंट है चोलिस्तान कैनाल का, उसमें तो सदर की उस मीटिंग के मिनट्स को अनेक्शर में डाल दिया गया है, जो कि गैर कानूनी मीटिंग थी, गैर आइनी मीटिंग थी। सदर के इख्तियारात लिखे हुए हैं आइन में, वहाँ ऐसा कोई तस्करा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो गैर आइनी और गैर कानूनी मीटिंग के मिनट्स डाले जाते हैं उसके PC1 में, तो फिर सदर ने जो खिताब किया वो भी डाल दें, लिख दें अनेक्शर में कि हाँ 8 जुलाई 24 को सदर ने ये कहा था कि ये कैनाल्स बनाएं, जल्दी अमल दरामद करें, और फिर मार्च के 2025 में उसने कहा कि नहीं ये कैनाल्स ख़त्म है, नहीं बनने चाहिए, फिर खाकन वो भी डालें।
لیکن یہ نہیں ڈالیں گے یہ چیزیں، ان کو وہ چیزیں وہاں ڈالنی ہیں جو ان کو سوٹ کرے۔ پرابلم کی شروعات کی ہی اس میٹنگ نے جو صدر صاحب نے اپنے آفس میں کی، یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک غیر آئینی غیر قانونی میٹنگ کر کے انہوں نے جواز فراہم کر دیا کہ ہاں صدر مملکت کا حکم ہے، اب تو اس پہ کینال بنیں گے۔ اور صرف ایک حکم وہ تھوڑی ہے، اس میں اور بہت سارے ایکشنز ہیں، آپ میٹنگ کے پورے منٹس دیکھیں، اس پہ فالو اپ میٹنگس ہو رہی ہیں، اس پہ اپڈیٹس بنتے ہیں۔ تو یہ پورا غیر ضروری طور پر یہ جو مصیبت کریٹ کی گئی سندھ کے لیے، اپنے اس اب وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر پریشر تھا کچھ بھی تھا، قیمت اور کوئی کیوں بھرے؟ آپ اپنا اقتدار بچانے کے لیے پریشرز اٹھائیں اور ڈالیں سندھ کے گلے میں۔ تو بہرحال اس کی آئینی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس اب یہ جواز ہے کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو آپ نے رکھا ہے اس کے میٹنگ منٹس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑی اہم چیز ہے، تو پھر اس کو بھی اتنی اہمیت دیں، بند وہ کر دیں، اگر جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ اور ان کے بعد آنے والے جو ہیں وہ پہلے والے ختم سمجھے وہ جائیں، اوور رول ہو جاتے ہیں اوور اس رول سے۔ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر صدر نے حکومت کو اس میں تو درخواست کی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ صدر کو جب کام کرانے کی ہدایت دینی ہے تو خود ہدایت دیتے ہیں، رکوانے کے لیے حکومت کو درخواستیں کرتے ہیں، وہ بھی تو خود کریں نا۔ تو یہ بڑی ڈائکوٹومی ہے، بالکل انکنسسٹنٹ ہیں یہ دونوں چیزیں۔ اب آتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف۔ اتنے عرصے سے ایشو چل رہا تھا، سندھ گورنمنٹ قرارداد تب لاتی ہے جب پیچھے صدر پہلے خطاب میں ان کی مخالفت کرتا ہے۔ آئیڈیلی تو سندھ حکومت کا ریزولوشن آ جانا چاہیے تھا، صدر تو جب بھی خطاب کرے نہ کرے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے زہریلے کینالز ہیں، پورا سندھ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ جب ابھی آپ کہہ بھی رہے ہیں، جب آپ اب کہہ رہے ہیں تو پہلے کر لیتے، یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اچھا چلے آپ نے جو بھی کیا، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اس سے جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیا یہ رک جائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا رکنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک ذرا پولیٹیکل پریشر جنریٹ ہو گیا ہے، ایک طرف سارا سندھ سڑکوں پہ، ایک طرف اب ان کو آرگومنٹ مل گیا کہ اچھا جی آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے اس کے لیے منع کی ہے۔ نہیں صوبہ سندھ کی جو اسمبلی ہے میں اسی پہ یونانیمس پہ تو وہ آ گیا، ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے، اس کو اعتراضات ہیں، اس کی اسمبلی نے قرارداد منظور کیے، اس کی حکومت نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اعتراضات کی سمری بھیجی ہے۔ تو اب جھٹکا لگے گا، پریشر آ گیا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے یہ ضمانت نہیں مل جاتی کہ یہ رک جائے گا۔ نہ بھولیے گا کہ گریٹر تھرکنار کے خلاف 2003 میں سندھ اسمبلی نے 2 مرتبہ، ایک سال کے اندر 2 مرتبہ قراردادیں منظور کی تھی، لیکن انہوں نے کینال بنا لی، اور اب اس کا فیز 2 اس میں رکھا ہوا ہے، چوبارہ کینال۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہم کیا ہے؟ اہم 2 چیزیں ہیں، اس پہ تفصیل میں بات ہو سکتی ہے۔ ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، جس کے پاس آرٹیکل 155 کے تحت ان ایشوز کو ٹیکل کرنے کا مینڈیٹ ہے۔ ایک تو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا اول اور آخر فیصلہ کرے گا سندھ کے عوام کا پولیٹیکل پریشر۔ اگر یہ پریشر مینٹین رہا، سندھ کے لوگ اسی طرح جو ان کا پیسفل ڈیموکریٹک پروسیس ہے اسٹرگل کا، وہ پریشر قائم رہے گا تو سندھ حکومت بھی فالو اپ کرے گی۔ ورنہ میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ سینسس میں کیا ہوا تھا، کیونکہ لوگ اس وقت اس طرح سے نہیں کھڑے تھے، اس طرح کا پریشر موجود نہیں تھا۔ اسی حکومت سندھ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 2024 کے جنوری میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک فراڈیولنٹ سینسس منظور کر کے آ گئے۔ تو سندھ اسی طرح میرا خیال ہے کہ یہ جو پیسفل پولیٹیکل مومنٹس ہیں یہ جاری رکھنی پڑیں گی، ورنہ مجھے ان کی قرارداد اور صدر کے خطاب کی وجہ سے یہ کام رک جائے، اس پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ نصیر صاحب آپ نے سی سی آئی کا ذکر کیا، اس تذکرے میں سوچ رہا تھا کہ سی سی آئی ایک ایسی باڈی تو ہے نہیں جس میں 4 صوبے ہوں، 4 ممبر ہوں، 4 ووٹ ہوں۔ اس میں تو وفاق کے ووٹ بھی ڈالے گئے، وزیر اعظم کا ووٹ بھی ڈالا گیا، تو وہ یوں ہے پلڑا اس کا پہلے سے ہی۔ تو جس طرف وفاق ہوگا اس طرف اگر ایک پنجاب بھی مل جائے، ایک کے پی مل جائے، ایک بلوچستان مل جائے، اگلے صوبوں کے ستیہ ناش ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صوبوں کے مابین تکرار اور بڑے تکرار کے حل اور حصول کے لیے اس کا اسٹرکچر بھی منصفانہ ہونا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، تو اس فیڈریشن کے اندر ہر فیڈریٹنگ یونٹ کا ویٹیج یکساں ہے۔
لہٰذا جو آئین میں ہے یا کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ایس او پیز میں ہے، ٹی او آر میں ہے کہ اگر کسی چیز پہ متفق رائے نہ ہو تو آپشنلی وہ اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے ووٹ کنوین کر سکتے ہیں۔ اچھا، ووٹ ذہن میں رکھیں کہ یہ فیڈریشن کے تنازعات کے معاملات ہیں، یہاں ووٹ کی گنتی کوئی میننگ نہیں رکھتی میری نظر میں، جو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں سے رکھا۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں مسئلے کا حل ہم نے کیا تو ہے؟ یہی دیکھا ہے سی سی آئی نے 3 کے مقابلے میں 4 ووٹ جو ہیں وہ آگے آ گئے۔ یہ ہوا ہے پاسٹ میں۔ ہاں، اس وقت کیا پوزیشن ہے کمپوزیشن میں کہ 8 میں سے 4 ممبران پنجاب صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر اعظم، 2 ان کے فیڈرل وزیر صاحبان اور 1 وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ پنجاب صوبے سے ہیں۔ پھر 5واں مملکتی وزیر یا شاید فل وزیر ہوں، امیر مقام، یہ صاحب ہیں تو خیبر پختونخوا سے لیکن ہیں سرکاری پارٹی سے، تو ان 5 افراد 8 میں سے وہ ایک ہی پارٹی کے، وہ ایک ہی لائن پہ چلیں گے۔ تو ووٹنگ اگر ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملا۔ لیکن یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فیڈریشن کا ایک اسپرٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اتنے شدید تنازعات کے اوپر اگر آپ صرف ووٹنگ کے بیسس پہ فیصلے کرنے لگیں اور جو صوبہ ایگریوڈ ہے اس کی بات کو آپ ریسپیکٹ اور ویلیو نہ دیں، جو پیچھے سے اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ آپ آئینی طور پر کچھ بھی کر لیں، لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر بھٹو کی پھانسی تھی، آئینی طور پہ تو کورٹ نے پھانسی سنا دی تھی، صدر نے رحم کی اپیل رد کر دی، آئینی تقاضے پورے ہو گئے، تو کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے؟ یہ نہیں ہوگا۔ ان سب کو یا وہ انصاف تھا یا وہ اس سے انصاف، اب تو کورٹ نے خود کہہ دیا کہا کہ بے انصافی تھی۔ بے انصافی۔ تو نظام انصاف میں بھی اسی طرح فراڈز ہوتے ہیں، آپ کے جو مقننہ میں بھی اسی طرح سے اسپیسز کریٹ کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں 2 چیزیں رزلٹ دیں گی۔ ایک، اگر پیپلز پارٹی سیریس ہے، سنجیدہ ہے، صرف قراردادوں اور آئینی آپشنز کو چھوڑ دیں، وہ کہیں اچھا آپ ہماری قرارداد کو بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے، ہمارے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سمری کے بیسس پہ بھی ہمیں انصاف نہیں دیتے، تو ٹھیک ہے آپ چلائیں حکومت، ہم آپ کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، آفیشلی وہ کہتے ہیں ہم حصہ نہیں ہیں لیکن ہر بل پہ ووٹ کرتے ہیں۔ 2-3 مہینے کے بعد بجٹ آنا ہے، حکومت ان کی پاؤں پکڑ لے گی، یہ ہو نہیں سکتا، بجٹ پاس نہیں ہوگا، کرائسس ہو جائے گا۔ اور پیپلز پارٹی نے کہنا شروع بھی کیا ہے۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، لیکن کیا وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے یا سیریس ہیں؟ یا وہ صرف کیبنٹ میں پراپر اپنا پورشن لینے کے لیے ہے یا کینال کے خلاف ہے؟ وہ بظاہر کیبنٹ میں تو حصہ نہیں مانگ رہے، لیکن پیچھے پنجاب میں ایک معاملہ چل رہا ہے کہ ہمیں حصہ مانگا۔ تو یہ نہ ہو کہ کہیں اس کے پریشر کو پنجاب میں شیئرنگ کی بارگیننگ کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کو اپنی آنکھ کھلی رکھنی پڑے گی، جدوجہد جاری رکھنی پڑے گی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ سی سی آئی میں کرتے کیا ہیں، اور پیپلز پارٹی سے آخری تقاضا سندھ کے لوگوں کا یہی ہوگا کہ اچھا اگر وہ آپ کی کہیں نہیں سنتے تو ذرا کہیں نا کہ ہم آج کے بعد آپ کو کسی بل کو ووٹ نہیں کریں گے، یہ کہہ دیں ریکارڈ کے لیے، اور آگے جو بل آئے آپ اس میں نہ کریں ووٹ، آپ بجٹ کے پروسیس کا پارٹ نہ بنیں، آپ کہیں ہم آپ کو پی ایس ڈی پی کے لیے بجٹ کی پروپوزل ہی نہیں دیتے، خدا حافظ، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جو مرضی آپ کا بجٹ بنا ہے ہمیں تو ویسے ووٹ نہیں دیں، تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ پیپلز پارٹی کتنی مخلص ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس کارڈز ہیں، اگر وہ سیریس ہو کے کھیلے، اس کے اوپر پچ کرے تو یہ چیزیں روکی جا سکتی ہیں۔ اب ری اسٹرکچر کے لیے پیپلز پارٹی کچھ کر سکتی ہے یا عام عوام بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ری اسٹرکچرنگ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھرو ہی ہوگی، اسی لیے 2/3 ہوگا، اس لیے 2/3 ہوگا۔ اس کے لیے آپ حکومت کے ساتھ اگین آپ نے 26ویں ترمیم کیسے کرا لی تھی، آپ نے لابنگ کی کر کے آپ نے کروا لی تھی، تو پھر اتنی محنت کریں نا اس پہ، پہلے تو حکومت کو سمجھائیں اور قائل کریں کہ یہ ری اسٹرکچرنگ کروائیں، اس کو ریفریز کریں ٹوٹلی، صرف اسٹرکچر میں یہ نہیں کہ اس کا تو مطلب ہے کہ نمبر اور ممبر اوپر نیچے، ہم کہتے ہیں اس کے ایس او پیز اور ڈیسیشن میکنگ کے پروسیس کو چینج کروائیں کہ نہیں جی یہ جو حساس معاملات ہیں جن پہ صوبوں کے مابین تنازعات کی وجہ سے فیڈریشن کمزور ہوگی، ان معاملات پہ ووٹنگ اور اکثریت والا فارمولہ نہیں چلے گا، کنسنسس ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر پیپلز پارٹی لیڈ لے۔ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ باقی پارٹیز بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی،
اس پہ تو پی ٹی آئی بھی شاید پیچھے نہ ہٹے یا کھڑے ہونے بھی چاہیے، اور ہونے چاہیے. پاکستان اور وفاق کا معاملہ ہے. اور ایک ہوتا ہے نا آئین میں کچھ چیزیں آپ رکھتے ہیں، پھر اوور دا پیریڈ جب واقعات ہوتے ہیں تو آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ گیپ ہے. تو کانسٹیٹیوشنز دنیا ساری میں ایوالو ہوتے ہیں، امینڈمنٹس ہوتی ہیں دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں. جیسے نئی لرننگ ہوئی آپ اس کو امینڈ کروا دیں. آپ نے 18ویں ترمیم کیوں کروائی تھی؟ آپ نے بہت ساری چیزیں امینڈ کروائی بیکاز آپ کو لرننگ ہوئی کہ یار یہ چیزیں تو پرابلم ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں 18ویں ترمیم میں آپ نے لکھا کہ ہر تیسرے مہینے میٹنگ کریں گے اور سیکریٹریٹ اور اس کا سیکریٹریٹ ہوگا. آپ کی آنکھوں کے سامنے دونوں نہیں ہوتے. ہاں تو پھر ایسی ترمیم کرواتے کیوں ہیں جس پہ آپ عمل نہیں کروا سکتے؟ اور یہ کوئی آرڈنری کوئی دوسرا کوئی ایگزیکٹو آرڈر تو نہیں تھا، یہ تو آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، کم از کم اس پہ تو عمل کروائیں. تو یہ چیزیں ہیں جو اگر آج نہیں کریں گے تو پھر یہ بڑے نقصانات ہوں گے یہاں پہ. نصیر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، اور آپ نے دو باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. ناظرین، جناب نصیر میمن صاحب کا کہنا ہے کہ ایک تو کسی تقریر سے یا کسی قرارداد سے مسئلے حل نہیں ہوتے، لیکن مسئلہ حل ہونے کے لیے نیت بھی چاہیے اور ایک مشترکہ مفادات کا معاملہ ہے. اور یہ چونکہ صرف سندھ کا معاملہ نہیں ہے لیکن وفاق کو بچانے کا معاملہ، پاکستان کو باقی رکھنے کا معاملہ بھی ہے. اور صوبوں میں وفاق میں جو رضاکارانہ وفاق ہوتا ہے اس کو رضاکارانہ کہا اسی لیے جاتا ہے کہ کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے وفاق کو لکھے اور تمام پارٹیوں کو لکھے اور ان تمام پارٹیوں کی مدد سے 2/3 اکثریت سے سی سی آئی کی ری اسٹرکچرنگ کرائے. اور اس میں جو صوبوں کے مابین سارے تکرار ہیں ان کے لیے یہ فارمولہ طے پایا جانا چاہیے کہ متفقہ کے بغیر کوئی بھی بڑا منصوبہ قابل عمل نہیں سمجھا جائے گا. لیڈر ٹی وی میں آج کے پروگرام میں اتنا ہی. پھر ہم کسی اور مہمان کے ساتھ ملیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے لیڈر کے ساتھ رہیں. بڑی مہربانی.